تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے۔ میں قاری قرآن عالم قرآن حضرت مولانا حافظ عدیل احمد رجاکی حافظ اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اسلامی دستور بنا کر دم لیں گے، ہمارے وفا کے رہار ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ جو فتنہ شے کے پردہ تخریب کا سامان لاکھ کرے، یہ جو فتنہ شے کے پردہ تخریب کا سامان لاکھ کرے، ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہار ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا بت توڑیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا بت توڑیں گے، ہم حق کا نشان ہے دنیا پر، ہم حق کا نشان ہے دنیا پر، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہارو ہیں، منزل ثانی صاحب، مولانا شریف چنگوانی صاحب آج ایک سمندر کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے فراز اور اس کے سمراج
साथ उजागर करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कि हम समझते हैं कि हमारा दीनी और मजहबी प्रोग्राम है, हमारी अल्लाह के फजल करम से ये जिम्मेदारी है और हम पूरे डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और कर रहे हैं। मीडिया वाले भाइयों से गुजारिश है कि वो भी और जो शुराका है वो भी खामोशी इख्तियार करें। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक सेमिनार की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसमें मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान के कायदीन और तहरीक दिफाए इस्लाम पाकिस्तान के कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहले हदीस कौम के लिए और मुल्क व मिल्लत के लिए एक अहम ऐलान और एक अहम पैगाम जो है वो देने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम को इंतहाई मुख्तसर किया जाता है। कायदीन की गुफ्तगू से पहले या ऐलान से पहले मैं गुजारिश करूँगा पिशावर से तशरीफ लाए हुए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी पाबंदी, तंजीम और फ़आलियत आला और ईमान और इखलास के साथ अच्छी तरतीब के साथ अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म करें। पाकिस्तान को हालिया मुश्किलात से और सियासी और मजहबी फ़िरक़ावारियत और तफरीक से निकाल कर कुरान और जनाब अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब, चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा है कि मेरे मोहतरम ही बात करते हैं, तो दावत पेश करता हूँ हज़रत अमीर हज़रत अल्लामा अश-शेख मोहम्मद शरीफ खान चंदवानी हफ़िज़हुल्लाह ताला कि आज के इस प्रोग्राम का अहम ऐलान करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज जमीयत अहले हदीस आलमी तारीख दिफाए इस्लाम पाकिस्तान का ये मुश्तरका इजलास आज के दिन को हम ईद का दिन मुबारक दिन कहते हैं। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये दोनों जमीयतें एक नाम से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाम से काम करेंगी इंशाअल्लाह। अल्लामा शहीद अल्लामा इस्माइल दही रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतों को, उनकी कोशिशों को हमने उजागर करना है। मोहब्बत और उल्फत पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों में मजहबी जमातों में नफ़रतें हैं, हमने उसको इंशाअल्लाह ख़त्म करना है इन नफ़रतों को। और मैं जिम्मेदार हैसियत से जनाब आर्मी चीफ पाकिस्तान और दिफाई क़ुव्वतें पाकिस्तान की उनको यकीन दिलाता हूँ हमारी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान आपके साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। पाकिस्तान नजरिया पाकिस्तान ये मैं पहले अपने खुतबों में भी कह चुका हूँ। पाकिस्तान हमारी ज़िंदगी का मावा है, पाकिस्तान हमारा कब्रिस्तान है। हमने कहीं भाग के नहीं जाना। हम अपने दिफाई इदारों के साथ, अपने शहदा के साथ उनकी दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। दिफाई इदारों को मजबूत और कामयाब देखना चाहते हैं। हमारे मुल्क को 2018 इससे पहले से इसका वजूद ख़त्म होने को देख रहे थे। अल्लाह जो चाहता है वही करता है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान है, रहेगा, हमेशा रहेगा और एक इस्लामी रियासत के तौर पे आएगा। जब मैं और आप अहले तौहीद कुरान से मोहब्बत करने वाले अपने दिफाई इदारों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, हमारा मुल्क मजबूत होगा। हम अपने मुल्क के साथ हैं। हम किसी सियासी जमात को उस हद तक ले जाने में भी कायल नहीं है जो हमारे इस मुल्क में हालात पैदा हुए, हमारे मुल्क को कमज़ोर किया गया। लेकिन मैं सलाम करता हूँ आर्मी चीफ को, अपनी दिफाई क़ुव्वतों को। उन्होंने पाकिस्तान का हमेशा दिफा किया, हिफाजत की और उन क़ुव्वतों को दबाने की कोशिश की जो पाकिस्तान के शौरी और गैर शौरी कमज़ोर करने के लिए लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जो मुश्तरका वजूद में आई है,
इंशाअल्लाह तमाम अहले तौहीद अहले सुन्नत हम एक सफ़े में इकट्ठे होकर इंशाअल्लाह अपने मुल्क को भी मजबूत करेंगे, अपनी दावत और नज़र को भी मजबूत करेंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और मोहतरम अल्लामा शाम इलाही साहब के आने से, हम इकट्ठे होने से मैं समझता हूँ हमारी जमात में, हमारे नौजवानों में एक जान आ गई है, एक तहरीक आ गई है और इंशाअल्लाह ये तहरीक आपको बताएगी मुस्तक़बिल पाकिस्तान, नजरिए पाकिस्तान, किताब और सुन्नत की किस अंदाज में खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दावत सुखन पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा हाफिज शाम इलाही ज़मीन साहब को कि वो इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। ठीक है ये माइक हाथ से फाड़ लो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है आगे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा। परवाज़ तो दोनों की है इस एक फ़िदा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और, अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं लेकिन मुल्ला की अदा और है मुजाहिद की अदा और अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर कि हास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, उनके मज़हब का है रंगो नस्ल पर इन्हिसार और कुव्वत मज़हब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, और मैं अपने प्रेस के साथियों से चंद बातें ये करना चाहता हूँ कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को बहाल करना क्यों ज़रूरी था। आपने मजहबी जमातों की या सियासी जमातों की तारीख के अंदर कभी ये मंजर नहीं देखा होगा कि एक जमात जो पॉपुलैरिटी के अरूज के किनारों को छू रही हो। 1987 में अल्लामा शहीद के दौर को देखने वाले भी सहाफ़ी मौजूद है और रफ़ाकार मौजूद हैं। एक जमात अरूज पे हो, पूरी पॉपुलैरिटी पे हो, उसको ख़त्म कर दिया जाए और ख़त्म करके किसी दूसरी जमात को इख्तियार किया जाए, किसी दूसरी जमात के अंदर शमूलियत कर ली जाए। वो बानी जमीयत जो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के बानी थे, उन्होंने जमीयत अहले हदीस को अपने खून से सेंचा। जिस वक़्त कुर्बानी दे दी उस वक़्त उनकी जमीयत को वाइंड अप कर दिया गया, रोल बैक कर दिया गया, लपेट दिया गया। आज पाकिस्तान के अहले हदीसों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है बिलखसूस और अहले इस्लाम के लिए बिलअमूम कि वो जमीयत जो अल्लामा शहीद की वफात के बाद रोल बैक कर दी गई, आज अल्लाह के फजल करम से मैं अपने रुफाका की मौजूदगी के अंदर आपके सामने अमीर मोहतरम शरीफ चंगवानी साहब ने, ये मेरे जवान जज्बों का तारिक यज़दानी, वो मेरा साथी दलेर नौजवान ज़ाकिरुर रहमान सिद्दीकी, उलमा की एक बड़ी तादाद, अमीन मोहम्मदी साहब, याह्या आरफी साहब, हावर रशीद भट्ट साहब, कारी अबू बकर सिद्दीकी साहब, सैकड़ों हजारों उलमा की मौजूदगी के अंदर अल्लाह के फजल करम से उस जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को बहाल कर दिया गया जिसको चंद लोगों ने अपने मफादात के लिए लपेट कर कोने पे लगा दिया था। मेरे भाइयों, सबसे पहले इस जमीयत का जो 7 नुकाती एजेंडा है वो आपके सामने साफियों के सामने रखना मकसूद है। पहली बात, दिफाए हुर्मत रसूल, दिफाए हत्मे नबूवत, दिफाए सहाबा और दिफाए शाइरिल्लाह इस जमात का शिआर होगा। और उसके अलावा आज पूरे पाकिस्तान के अहले हदीसों से ये बात भी कहना चाहता हूँ बिलखसूस और अहले इस्लाम से और मजहब पसंदों से बिलअमूम कि जिस अहले हदीस की पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई मस्जिद बंद है वो हमारे दफ्तर में दरखास्त दे, उस मस्जिद को खुलवाया जाएगा। और अगर कोई आलम दीन किसी के ऊपर पर्चा और मुकदमा दर्ज है उसको रिहा करवाया जाएगा। ये हमारे बुनियादी
بنیادی دستور کے اندر اور ہماری دفاعات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ کوئی کارکن اب مجبور نہیں، مظلوم نہیں. کسی کارکن کو بھی اگر کسی کارکن کے اوپر بھی کوئی جھوٹا مقدمہ ہوا تو یہ پوری کی پوری قیادت آپ کے شانہ بشانہ اس کارکن کو جیلوں سے رہا کروا کے دکھائے گی. اور ایک بات یہ دستور کے حوالے سے اور اسباق کے حوالے سے، اسی مشن اور منشور کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور ذاکر بھائی انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ چونکہ دفاع صحابہ ہمارا مشترکہ قول ہے، ایک عرصے سے دفاع صحابہ کے اوپر نقب زنی کی جا رہی ہے. میں لاہور کی انتظامیہ کو، اداروں کو، اسپیشل برانچز سے اس بات کی التماس اور درخواست کرتا ہوں کہ افضال کوثر صاحب ڈی آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب نے ہمارے سے وعدے کیے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ جو گستاخ صحابہ اس کے پر مقدمے بھی درج ہوں گے، اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا. ہم نے احتجاج کی کال دی، انہوں نے کہا علامہ صاحب اب احتجاج نہ کرنا. آپ کے سامنے ایک کال کے اوپر چند روز پہلے 6000 سے زائد نوجوان ایوان اقبال میں بھی اکٹھے ہوئے. ہم نے انتظامیہ کی بات کو مانا، ہم نے کہا ٹھیک ہے احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں، آپ پرچوں کو کاٹیں، اس کو گرفتار کریں. ہم ہمیشہ انتظامیہ سے تعاون کرتے ہیں. افضال کوثر صاحب چلے گئے لیکن ہم اپنے وعدے پہ قائم رہے. رضوی صاحب بیچارے آئے ہیں، ان کے ناک کے اوپر حملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے. اب ڈوگر صاحب آ چکے ہیں، ان سے التماس ہے، ہم انتظامیہ سے تعاون کرنے والے ہیں، لیکن آج آپ کو الٹیمیٹم دیتے ہیں. اگر مرزا جہلمی کے اوپر جو 5 مقدموں کی درخواستیں تھانے ستو قتلہ میں جمع کروا دی جا چکی ہیں، ان کے اوپر ہم نے صرف مقدمہ نہیں کروانا، ہمیں اس کی گرفتاری چاہیے. آپ بتائیے، میں صحافی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ بھی تو کلمہ گو مسلمان ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے بھی صحابہ تھے، میرے بھی 313 تھے، میرے بھی بدری ہیں، میرا بھی عشرہ مبشرہ ہے، میری امت کے اندر بھی ایک عبداللہ ابن ابی ہے، اور میرے لیے بھی ایک ابو جہل ہے. کیا یہ صریحاً اپنے آپ کو رسول اللہ سے ملوانا نہیں ہے؟ اس بندے کے اوپر مقدمے کیوں نہیں؟ ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں، آئین اور دستور کا پامال کرنے والے نہیں، ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں اگر قانون موجود ہے تو حرکت میں آ جائیے. ہم تو آپ کے سامنے دست بستہ گزارش کر رہے ہیں کہ قانون موجود ہے. صحابہ کے گستاخوں کو پکڑنے کا، حرمت رسول پہ حملہ کرنے والوں کے لیے قانون موجود ہے، تو آپ قانون کو حرکت میں لے کے آئے. ہمارا اس مطالبے میں پھر یہ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ نرمی کی ہے. اگر آپ نے یہ مقدمے نہیں کاٹے تو پھر ہم جمعے کے دن اس بات کا اعلان کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے پرامن دھرنا ڈی آئی جی کے دفتر کے باہر اور ایس پی کے دفتر کے باہر کب دینا ہے. آج ایک خبر کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سینکڑوں نوجوان علماء اور بزرگ یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. جس دن ہم نے احتجاج کی کال دی تو لاہور کی انتظامیہ عوام کے امڑتے ہوئے سیلاب کو نہیں روک سکے گا. اس لیے ان کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہی آج مقدمے درج کیے جائیں اور اس کو گرفتار کیا جائے. آخر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، بات طویل نہیں کرنا چاہتا. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء خاموش ہو جائیں یار شیخ صاحب. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. یہ کیا انبیاء کے صرف مصلح کے وارث ہیں؟ یہ آپ کو اور مجھے کسی نے مغالطہ ڈال دیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، صرف مصلح کے وارث نہیں ہیں. یہ سیاست رسول کے بھی وارث ہیں، یہ معاشرت رسول کے بھی وارث ہیں، یہ معاملات رسول کے بھی وارث ہیں. یہ رسول اللہ کے صرف مصلح کے وارث نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی ریاست اور سیاست کے وارث بھی ہیں. کسی عالم دین کو اور طالب علم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مدرسے کے اندر 5 سال 8 سال پڑھنے کے بعد نکلے اور نعرہ لگائے نواز شریف زندہ باد، اور نعرہ لگائے عمران خان زندہ باد، اور نعرہ لگائے بلاول بھٹو زندہ باد. عالم دین کا کام یہ ہے کہ وہ نعرہ لگائے نظام مصطفیٰ زندہ باد، نفاذ اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. عالم دین کا کام یہ ہے. ہم اتحاد کے قائل ہیں، اتحادی سیاست کے بھی قائل ہیں، لیکن ہم نوکری کے قائل نہیں ہیں اور چاکری کے قائل نہیں ہیں. اپنی قوت کو منوائیے، اور انشاءاللہ جس دن میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں اپنے والد کی روایات کو لٹانے میں ناکام ہو گیا ہوں، آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں اسی دن اس منصب سے دستبردار ہو جاؤں گا. کرسیوں سے چپکنا، دیمک کی طرح کرسیوں کو کھانا، یہ ہمیں نہ ورثے میں ملا نہ ہمیں اس کی عادت ہے. اللہ کے فضل سے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے،
آپ کے ولولوں، آپ کے ہموں، آپ کے تنتنوں کی ضرورت ہے. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان کی فضاؤں میں پھر علامہ شہید کے دور کو واپس لٹایا جائے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اسی کرو جو ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچی بات تو یہ ہے کہ آج اپنے بھائی کو اپنے درمیان پا کر میں بڑی خوشی اور طمانینت محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اللہ میرے بھائی کے ہاتھوں تاریخ کے دھارے بدل دے گا. اور پھر آؤ ہم مولانا محمد شریف چنگوانی صاحب کی عمارت میں اور اپنے بھائی حشام الہی شہید کی قیادت میں اس چھوٹے سے حال میں یہ عزم کر کے اپنے گھروں کو لوٹے کہ حشام بھائی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن و سنت کے لیے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان کی فضاؤں میں قرآن و سنت کے جھنڈے کو لہرا کے چھوڑیں گے اور کتاب و سنت کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے. سنیے ذرا، اگر آپ آج سنیے ذرا، یہ آج یہ یاد کر لیں، آج کے بعد آپ کی زبانوں پہ ہوگا جمعیت اہل حدیث پاکستان. پاکستان کی گلی گلی سے، پاکستان کے کوچے کوچے سے وہی آواز آئے گی جو 1987 کے اندر پاکستان کے گلی کوچے اور بازاروں سے آ کرتی تھی. جمعیت اہل حدیث، سارے کو جمعیت اہل حدیث. پھر میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، آؤ آج عزم کریں. احسان الہی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں نہیں رہے. آج اس کے روحانی اور جسمانی بیٹے یہ عزم کرنے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ایک مرزے کو میرے اکابرین نے بھگایا ہے، مرزے جہلمی کو ہم بھگا کے چھوڑیں گے. اور بولو بھگانے کے لیے تیار ہو. پھر میں اعلان کرتا ہوں، یہ میرے قائدین علماء رفقار ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جائیں اور زنجیر بنا کے کھڑے ہو جائیں اور یہ عزم کریں، قرآن و حدیث سے دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے. سارے کہو انشاءاللہ. قرآن و حدیث سے دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے. زندہ رہے تو اسی پہ رہیں گے، اسی پہ مر مٹ جائیں گے. اس پیغام کو ہر کوچہ و بستی میں پہنچائیں گے. چھوڑو سب طاغوتوں کو، یہ قوم کو ہم سمجھائیں گے. اپنے رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے. شوق شہادت دل میں لے کر آگے بڑھتے جائیں گے. انشاءاللہ اس مقصد سے ہرگز منہ نہ موڑیں گے. دین حق کو، اس دین حق کو، اس دین حق کو غالب کر کے چھوڑیں گے. عزم کرتے ہو؟ بولو عزم کرتے ہو؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم صرف لاہور تک محدود نہیں رہیں گے، اس مرزے کے گھر جائیں گے. بولو جہلم جائیں گے. تیار ہو؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.
علامہ کے پاس بانا گئے، مثل علامہ کے پاس بانا گئے، جمعیت کا لے کر اعلان آ گئے، مثل علامہ کے پاس بانا گئے، جمعیت کا لے کر اعلان آ گئے، ڈنکا توحید کا یہ بجانے چلے، نعرہ ختم نبوت لگانے چلے، ڈنکا توحید کا یہ بجانے چلے، نعرہ ختم نبوت لگانے چلے، سوئی ہوئی قوم کو یہ جگانے چلے، سوئی ہوئی قوم کو یہ جگانے چلے، خون علامہ لے کر ہی شام آ گئے، خون علامہ لے کر ہی شام آ گئے، مشن علامہ کے پاس بانا گئے، جمعیت کا لے کر اعلان آ گئے، مشن علامہ کے غداروں سنو، مشن علامہ کے غداروں سنو، دو سیٹوں کے بھوکے بیماروں سنو، نعرہ تکبیر، جمعیت اہل حدیث، مشن علامہ کے غداروں سنو، دو سیٹوں کے بھوکے بیماروں سنو، دو سیٹوں کے بھوکے بیماروں سنو، اپنا بستر اٹھاؤ اور چلتے بنو، حق لینے کو مالک مکان شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، شیر پنجاب مشن علامہ کے غداروں سنو، دو سیٹوں کے بھوکے بیماروں سنو، دو سیٹوں کے بھوکے بیماروں سنو، اپنا بستر اٹھاؤ اور چلتے بنو، حق لینے کو مالک مکان آ گئے، مکان آ گئے، مشن علامہ کے پاس بانا گئے، جمعیت کا لے کر اعلان آ گئے، شیر اسلام شیر پنجاب، شیر پنجاب، سب کو دے دیں، ہاں وہ بات کی بات آپ دے دیں، پریس ریلیز دے دیں، دے دیں دے دیں۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ سامعین محترم، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے گل کوئی گل نہیں، آئی ایم ینگ بلیک۔ سامعین محترم، میں بہت زیادہ خوش ہو رہا، حقیقت بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی دیر تو میرے دل کی خواہش، چاہت اور تمنا آرزو سی، اللہ کریم کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا کہ جس اللہ کریم نے، جس مالک کائنات نے اس خواہش اور تمنا کو پورا فرما دیتا ہے کہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی بنائی ہوئی جماعت، اور جس جماعت دیاں بنیاداں دے اندر شہداء دا خون یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، خان نجیب شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالخالق قدوسی شہید رحمت اللہ علیہ، اور قائد عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، الحمدللہ اس جمعیت اہل حدیث نو بحال کر دیتا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر شیخ محمد شریف جنوانی صاحب الحمدللہ تشریف فرمانے، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان دے پریزیڈنٹ شام الہی علامہ شام الہی ظہیر صاحب
الحمدللہ تشریف فرمانے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی انہاں دے شانہ بشانہ چل کے اور مجاہد ملت ذاکر الرحمان صدیقی صاحب مجاہد اسلام طارق محمود یزدانی صاحب انشاءاللہ اور جناب قائد پنجاب جناب مشتاق چیمہ صاحب انہاں سارے دے انشاءاللہ مگر چل دیا ہویا جتھے انہاں دا پسینہ گرے گا انشاءاللہ اسی دین لے خون اپنا گرا دے اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اور میں ایک نظم ہے دے پر دو شعر سنانا چاہتا ہوں ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا سبحان اللہ ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے تم نے کبھی ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی کون تھا وہ جس نے در خیبر کو کون تھا وہ جس نے جنگ بدر میں بچھاڑا تھا کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا تمہارے ہی تھے تم کو بتانے آج آیا ہوں تمہارے ہی تھے تم کو بتانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے جنت کا شہزادہ اور جہنم سے عتیق ہے دوسرا جس کا نمبر ہے وہ عمر جرار ہے دین کی رونق اسلام کی بہار ہے تیسرا جس کا نمبر ہے وہ پیارا عثمان ہے دورہ داماد اور قاری قرآن ہے چوتھا جس کا نمبر ہے وہ حیدر قرار ہے داماد مصطفیٰ اور دلیروں کا سردار ہے یہی صبر تم کو میں سنانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں میں پر آخر کی گلے دسا بڑیاں گلاں سنیاں بڑیاں باتاں سنیاں کہ جنہاں لوکاں دے میدے خراب سن او مطلب کہندے رہے اسی بڑا کچھ کران گے اسی یہ کران گے اسی وہ کران گے آپا کسے تے اعتراض واقعی نہیں کرنا جس طرح قائدین نے کیا پتر سوال کرنے ہونے اعتراض نہیں کرنا یہ ہوئی سب تو بڑی بات ہے ذہن وچ بٹھا لو اساں کسے نو کچھ نہیں کہنا آج جیڑی رب نے جمعیت دوبارہ بحال کر چھڑی ہے ایدے تو ود بھی تسی کچھ کہہ سکتے یہ مالک نے کرم کیتا ہے مالک نے فضل کیتا ہے باقی جو دعویٰ کوئی کرے وہ بندے ایک دا بیدا خراب سی دعائی لین واسطے جا رہے رستے کے ہم یار پانی دے انہیں اگر روٹی بھی کھواواں وہ 5-7 روٹیاں لے کے آ گیا وہ کھا گیا 5-7 روٹیاں پانی بھی پی گیا بندہ کہنا جی چلے کی دورو اگر نال اتھے گیا حکیم سی تے میدا خراب سی دوائی لین چلیا انہیں اگر میدا صحیح ہو گیا ادھروں نہ صافی میں آپ بات کرنا دو مئی کا واقعہ ہوا آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ایک جماعت جو ہے ان کی سربراہ جو ہے حکومتی کیری کی پابندی بھی لگائی جاتی ہے کیا سمجھتے ہیں اس کا بنیادی طور پہ 9 مئی کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے پاکستان میں فوج کی غیر مشروط حمایت کا اعلان ہم نے کیا اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو حملہ بلوائیوں اور فسادیوں نے کیا نہ صرف ان کو قرار واقعی سزا دی جائے بلکہ ان سے جو مالی نقصان ہوا تخمینہ لگا کر ان کی جائیدادوں کو فروخت کر کے قرب کر کے وہ حکومتی اداروں کا فوجی اداروں کا اور املاک کا جو نقصان ہوا ان سے پورا کیا جائے لیکن ضمنی طور پہ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ نے ایک دیکھا ہے کہ راہ چلتے لوگوں کو بھی جو کیمرے میں آئے ان کو پکڑ لیا تو جو ساتھی بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے جن کا اس جماعت کے ساتھ یا بلوائیوں اور فسادیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کیا اس جماعت پر کو پابندی لگا دی جائے کیا آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی کو لگانا یہ عارضی حل ہوتا ہے ہاں ان بلوائیوں اور فسادیوں کو قرار واقعی اور عبرت ناک سزا وہ تو قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے آیت محاربہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جہاں تک کسی سیاسی جماعت کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگانا ہے
اس حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اگر وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے رہیں تو ان کے اوپر پابندی ہرگز نہیں لگانی چاہیے. اور آپ یہ آئندہ آنے والے مستقبل میں دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ان کی پارٹی ساری کی ساری چھوڑ کے ان کو جا چکی ہے, تو پابندی لگانا نہ لگانا اس وقت برابر ہے. اچھا لامہ صاحب بتائیے گا کہ اس وقت الیکشن میں آپ کی جماعت حصہ لے رہی ہے تو کیا طریقہ کار آپ نے کیا؟ بنیادی طور کے اوپر جمعیت اہل حدیث پاکستان جس کو آج بحال کیا گیا ہے, اس کا جو منشور ہے وہ واضح ہے کہ ہم پہلی ترجیح دینی جماعتوں کو دیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ بات ویسے کچھ قبل از وقت ہے لیکن پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ مسلسل رابطہ موجود ہے, اور امید ہے کہ الیکشن سے قبل آپ کو ایک مذہبی انتخابی اتحاد پنجاب کی حد تک بنتا ہوا نظر آئے گا. لیکن بالفرض اگر وہ انتخابی اتحاد کسی وجہ سے نہ بن سکا تو پھر مذہبی جماعتیں بنیادی طور کے اوپر اتحادی سیاست کی قائل ہوتی ہیں. اس وقت جماعت کی شورا, جماعت کے اکابرین جو فیصلہ کریں گے کہ کس سیکولر پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا کریں گے. لیکن آج بھی آپ لوگوں کے وساطت سے تمام مذہبی جماعتوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ اکیلے الیکشن لڑتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. حتیٰ کہ جماعت اسلامی 75 سال سے الیکشن لڑ رہی ہے, آج اس کی پوزیشن یہ ہے کہ 2000-3000-4000 ووٹوں پہ آ چکی ہے. تو ان کو بھی اور تمام دیگر مذہبی جماعتوں کو جو میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, جن سے ملاقات ہوتی ہے, میں ان کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ اکیلے لڑتے رہیں گے, 3-3, 2-2, 4-4 ہزار ووٹ لیتے رہیں گے. پنجاب کے عوام کا ایک مزاج ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ووٹ اس کو دیتے ہیں جس کی جیت ان کو نظر آئے. تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی کھڑا ہوا, اس نے جیتنا تو ہے نہیں, اس نے ووٹ ضائع کرنا ہے, اس لیے مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں پڑتا. ورنہ پاکستان کی جو اکثریت عوام ہے وہ مذہب پسند ہے, اگرچہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتی لیکن وہ اسلام پسند اور مذہب پسند ہے. ان کو آپ کو پتہ ہے کورٹ کچہری, تھانہ, نالا, کچی کھالی, پکی کھالی, روڈ, سڑک, یونیورسٹی بنانوں میں الجھا دیا گیا ہے. پاکستان بنانے کا مقصد بھی دین اسلام کا نفاذ تھا, وگرنہ اگر ہم نے کالجز, یونیورسٹیاں, اسپتال ہی بنانے تھے تو انڈیا ہمارے سے جیت چکا ہے. وہ جنگ گویا ہم ہار چکے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان بنانے کا مقصد پاکستان میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنا تھا, جس دن ہم اس نقطۂ نظر پہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. آپ نے ہر نظام آزما لیا, ایک دفعہ اللہ کا نظام اور رسول اللہ کا نظام آزما کے دیکھ لیجئے. دین کے طلبہ کو ملک کی معیشت سونپ دیجئے. اگر آپ تجربہ ہی کرنا چاہتے ہیں, اتنے سال کر لیا, صرف 3 برس کے اندر اندر آپ کو ملک کی معیشت بھی درست ہوتی نظر آ جائے گی. آپ افغانستان میں اس کا مشاہدہ کر چکے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذاکر بھائی گزارش کروں گا قائدین کے حکم پر بار بار کہنے کے باوجود بھی مائک پر تشریف نہ لانے والی شخصیت وہ جو تحریک کے بانی تھے اور جن کے پیچھے جب وہ حضرت علامہ شہید ان کے مشن کو لے کے نکلے, اکیلے چلے, ان کے ساتھ اللہ کے سیل و رواں جمع کر دیا. اور آج کا یہ کریڈٹ بھی جس ہستی کو جاتا ہے جمعیت اہل حدیث کی بحالی اور یہ ساری تحریک پیدا کرنے والے قائد نوجوان ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب حافظ ذاکر الرحمان صدیقی. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تیری جنگ میری جان! ذاکر رحمان! ذاکر رحمان! تیری جنگ میری جان! ذاکر رحمان! ذاکر رحمان! ناظم اعلیٰ! ہمت والا! جرأت والا! ناظم اعلیٰ! ہمت والا! جرأت والا! ناظم اعلیٰ! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کے بعد آپ نے یہ تیرا میرا یہ لفظ بولنا چھوڑ دینا ہے. آج کے بعد ہم سب نے انشاءاللہ تعالی جمعیت کے پرچم تلے مل کے انشاءاللہ تعالی نفاذ اسلام کے لیے کوشش کاوش کرنی ہے. اور دوسری چیز جیسا کہ علامہ صاحب نے اشارہ کیا ہے اور یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر آنے والے نے سانیہ 9 مئی کی پرزور مذمت کی ہے. اور ہم یہ مذمت اس لیے کرتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لیا گیا ہے, قانون توڑا گیا ہے. اور یہاں پر یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے یہ فرق ختم کرنا چاہیے کہ یہ قانون
غریب کے لیے کچھ اور کہے اور امیر کے لیے کچھ اور کہے. اگر قانون کی بالادستی کو آپ یقینی بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لے تو پھر مرزا جھیلوی کے خلاف فوری طور پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور ہم اس چیز کی جیسے کہ قائدین سے بھی آپ نے سنا کہ ہم قانون میں ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے, لیکن ہمیں اتنا مجبور اور بے بس نہ سمجھا جائے کہ ہم اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ہمیں احتجاج کا حق دیتا ہے, جیسا کہ یہاں آپ نے سنا, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مرزا محمد علی جیلنی نے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اور اصحاب رسول کی گستاخی کی, اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد احتجاج کی کال دی جائے گی. آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, آنے کے لیے تیار ہیں. عبد الرحمان عبد الرحمان